یہ سچ ہے کہ وہ 3 دن تھے، لیکن اس کا اثر بہت قوی تھا۔ اس نے روح پر گہرا اثر چھوڑا اور بہت سے خیالات کو بدل دیا۔ انسان کو اصولوں کو سمجھنے اور ان کے تجربے کو سمیٹنے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بچوں سے بھی کہا ہے کہ ہم میں 2 مختلف نظریے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا میرے علاوہ اور بہت سارے لوگ اس سفر پہ جانے کے لیے ایئرپورٹ پہ جمع ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی مسافر سے پوچھا کہ اس کے لیے اس سفر کا کیا مقصد ہے۔ کیا تم ہر سال وہاں جاتے ہو یا پہلی بار ہے؟ کیا یہ تمہارا پہلا سفر ہے؟ میں تو دوسری بار جا رہا ہوں۔ ہم دونوں جہاز میں بیٹھے ایک دوسرے کے خیالات کا رد و بدل کر رہے تھے۔ میرے لیے امام حسین علیہ السلام کی زیارت بہت اہم ہے۔ ہمارا جہاز کچھ ہی گھنٹوں میں نجف ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ وہاں پہلے سے ہی انجمن عتبہ عباس کے ارکان مجھے لینے آ گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا اور ہم باہر نکل گئے۔ تاریخی واقعہ کربلا کے بارے میں پڑھا۔ حالانکہ میں کچھ جانتا تھا، لیکن میرے ذہن میں بہت کچھ سوالات تھے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا۔ اب سارے حالات میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا تھا۔ واقعہ کربلا دردناک ہے، مگر یہاں ایک طرح سے تقریب جیسا لگ رہا تھا۔ ایک عرس، کوئی مختلف قسم کا عرس، ایک ایسا جلوس جس میں انسان کا اصرار، جذبہ، قربانی ایک اعلیٰ ترین شکل میں نظر آ رہی تھی۔ میرے لیے دوبارہ آنا بہت ضروری تھا تاکہ میں یہ دیکھ سکوں، ان لوگوں کے بیچ رہوں اور زمینی حقیقت کو دیکھوں اور سمجھوں کہ کتابی باتیں حقیقت سے کتنی مشابہت رکھتی ہیں۔ اگرچہ میں عیسائی ہوں، پھر بھی میں اس سفر کی تیاری کر رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال تھا۔ واقعہ کربلا دردناک ہے،
इस वक्त हमारे सामने एक जुलूस है, एक ऐसा मुख्तलिफ किस्म का जुलूस, एक ऐसा जुलूस जिसमें इसार, कुर्बानी और मोहब्बत का आला तरीन इजहार होता है। ये देखने और यहाँ के लोगों को समझने के लिए इनके साथ रहना है। यहाँ आने से पहले मेरे जहन में कुछ शुबहात थे, क्या ये जगह महफूज है? क्योंकि मीडिया की खबरें इत्मीनान बख्श नहीं थी। इतने कसीर लोग, वो भी इराक के बाहर से, इन 3 दिन के पैदल काफिले में कैसे आएंगे? और एक सवाल ये भी था कि मैं इस वाक़ये पे क्या राय दूं? क्या मैं मजहबी नुक्ते नज़र से हटकर इंसानी नुक्ते नज़र से लोगों से तामुल कर सकूंगा? और हाँ, मुझे हैरत हुई कि मैं यहाँ अकेला मसीही नहीं जो इस सफर पर आया था। इराक के अंदर और बाहर के लोगों का एक ही मकसद था, ज़ियारत हुसैन। और हमारा मकसद इसके अलावा उलमा, सियासतदान और आला ओहदेदारों से मुलाकात। हम यहाँ बहुत सारे तजुर्बात हासिल किए और जज्बात क्या होते हैं उसको भी करीब से देखा। इस्लामी और मसीही ताल्लुकात में हम इंसान और मजहब में क्या कॉमन है। और ये काम आमने सामने की मुलाकात से ही मुमकिन है। मुतालिया अपनी जगह, लेकिन रूबरू मुलाकात का जो तजुर्बा है वो बेहतर है। खुशी की बात है, मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों से मुलाकात की जिनसे कल्चर मालूम करने में आसानी हुई। मुझे खुशी हुई कि जिस जज्बे से सफर ए करबला पे आए और उन्हें वो मिला जो वो चाह रहे थे, और मुझे भी कुछ समझने का मौका मिला। फादर, ईसाई मजहब की तारीख का मुताला करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, शिया, मुस्लिम और ईसाई रूहानी तौर पर मुत्तहिद हैं। हम भी रोजा रहते हैं, मसीही भी। ईसा मसीह दुनिया से उठने के बाद 40 दिन तक रोजा रहे। इस तरह की रिवायत हमारे पास भी है। एक मर्तबा जब मैं ईरान गया तो शहर कुम के एक आयतुल्लाह ने मुझसे कहा था कि हम और ईसाई दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है इंतजार। आप मसीह का इंतजार कर रहे हैं और हम इमाम मेहदी का। इस बात पर हम एक साथ हैं। इंतजार के फलसफे के अलावा हम अपने रूहानी रवैये में भी एक साथ हैं। हम भी खुद पसंदी, मादा परस्ती, मगरिबी तहजीब और लिबरलिज्म और सरमायादाराना निज़ाम, नाइंसाफी, जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ हैं। इस्लाम सिर्फ अमन और मोहब्बत सिखाता है। जालिम चाहे किसी भी मजहब का हो, उसके खिलाफ खड़े होने का हुक्म देता है, और मजलूम चाहे किसी भी मजहब का हो, उसकी मदद करने का हुक्म देता है। और ये जुलूस अरबईन यही पैगाम देता है कि हम मजलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हैं और यजीद जैसे जालिमों के खिलाफ है, और हर मजहब यही बात सिखाता है। मसीही मजहब और इस्लाम में क्या कॉमन है, हम वही तलाश कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारा मकसद एक ही है। दरअसल ये अकीदा रूसी फिलासफर की सरजमीन से आया है। मेरी राय है कि हमारे बीच जो कॉमन है उस पर गौर करना चाहिए ताकि हमारे ताल्लुकात बढ़े और खुदा से राब्ता गहरा हो। ये सिर्फ मेल जोल से ही मुमकिन है। हाँ, मुताल्ला भी अहम है, लेकिन रूबरू मुलाकात की बात ही कुछ और है। हमारा अकीदा भी है कि ईसा मसीह दुनिया में फिर आएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इंतजार के फलसफे के अलावा हम अपने रूहानी रवैये में भी साथ साथ हैं। हम भी खुद पसंदी, मादा परस्ती, बेहयाई के खिलाफ हैं, और जैसा कि आपने कहा, सरमायादाराना निज़ाम और नाइंसाफी के खिलाफ हैं। इनसे मुकाबले के लिए हमें मुत्तहिद होना चाहिए। मैं यहाँ हरम-ए-अब्बास की दावत पर आई हूँ। इनका शुक्रिया जो मुझे बुलाया, और मैंने भी इस पर लब्बैक कहा। और हमारा दूसरा इकदाम ये है कि हम मुस्लिम और ईसाई के डायलॉग्स के जरिए ताल्लुकात बढ़ाएं। मेरी नीयत ये है कि हम डायलॉग से एक दूसरे के मकतब को समझें
اور اس کے لیے ہم سب کو کربلا کی زیارت بہت اہم تھی۔ آپ دوبارہ کیوں آئی ہیں؟ میں ان چیزوں کو اور بہتر سمجھنے کے لیے دوبارہ آئی۔ مجھے ان لوگوں سے ہمدردی ہے جو ایک جذبے کے تحت یہاں آئے ہیں۔ یہاں کا انتظام بھی بہت اچھا ہے۔ دنیا دیکھے کہ سارا جذبہ حسین کی محبت میں ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ یہاں کے مختلف دھرم اور مذہب کے لوگوں کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم ہوتا ہے۔ یہی یہاں کی خوبصورتی ہے۔ یہ کھلے ذہن کی نشانیاں ہیں، اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور مجھے بچوں کے اخلاق نے اور خلوص نے متاثر کیا، جو حسین کے نام پہ زائرین کی خدمت کرتے ہیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے مجھے دیکھ کر۔ یہ سماجی خدمات، ان کی یہ تہذیب جو کہ انہیں وراثت میں ملی، یہ لوگ سب کچھ بہت باخوبی سے نبھا رہے ہیں۔ ایسی مہمان نوازی میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھی تھی۔ یہاں آپ کو گھر جیسا لگے گا۔ کچھ سالوں سے بچوں کو یہ مناظر دیکھنے مل رہے ہیں۔ جلوس میں بچوں پہ توجہ دی جاتی ہے۔ جو بچے ڈرائنگ، کلرنگ، پینٹنگ میں مہارت رکھتے ہیں وہ بھی یہاں خدمت کر رہے ہیں۔ تم زائرین کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ امام حسین کے احترام میں ہم ان کے کھانے پینے کے علاوہ ان کے رہنے سونے کا بھی انتظام کرتے ہیں، کیونکہ امام حسین کے زائرین ہیں۔ زائرین کو کہاں رکھتے ہو؟ ہمارے اپنے گھروں میں یا ان موقع میں۔ کیا یہ خدمت حسین کے نام پہ بلا معاوضہ کرتے ہو؟ جی بالکل۔ یہ لوگ حسین سے کیا مانگتے ہیں؟ ہر کوئی اپنی ضرورت کے مطابق مانگتا ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا اجر حسین کے پاس ہے۔ کیا حسین دیں گے؟ ہاں بالکل دیں گے۔ پچھلے کچھ سالوں سے جلوس اربعین میں بچوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، اس لیے ہم ان کی تھکان دور کرنے کے لیے ان بچوں کو مشغول رکھتے ہیں تاکہ وہ فریش رہیں۔ بہتر ہے۔ جو بچے ڈرائنگ، کلرنگ اور پینٹنگ میں مہارت رکھتے ہیں، اس طرح کے پروگرام خاص طور سے جلوس میں بچوں کی دلچسپی بڑھانے کے لیے پیش کی جاتی ہے تاکہ تھکا دینے والا سفر بچوں کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ جلوس لاشعوری میں بھی بچوں میں خدمت کا جذبہ دیتا ہے، اس سے وہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں۔ یہ سب محبت اور خلوص سے کرتے ہیں۔ اس قافلے میں شامل ہو کر کوئی سازش، کوئی برائی نہیں کرتا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ یہاں ایک قسم کا روحانی سکون ہے۔ یہاں کتنے لوگ خدمت کرتے ہیں؟ لگ بھگ 200 لوگ سے زیادہ خدمت گزار ہے۔ کچھ اجرت لیتے ہیں کیا؟ ہاں، اس کا اجر تو اللہ دے گا نا۔ ماشاء اللہ، اتنے لوگ جو خدمت کرتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں، مولا حسین کی محبت میں یہ سب کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ایسے بیماروں کی خدمت کے لیے بھی ہیں، اور یہ سب حسین کے نام پر۔ اچھی بات یہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے مذہبی، فکری، تہذیبی مماثلت میں بات کر کے مجھے خوشی ہوئی کہ اس طرح کے لوگ اس جگہ پر آئیں۔ انہیں بھی کربلا والوں پہ تحقیق کرنے کی جستجو تھی۔ یہ ماحول
میرے دل کو سکون بخش رہا ہے۔ یہ سماجی خدمات، ان کی یہ تہذیب جو کہ انہیں وراثت میں ملی، یہ لوگ سب کچھ بہت باخوبی سے نبھا رہے ہیں۔ ایسی مہمان نوازی میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھی تھی۔ یہاں آپ کو گھر جیسا لگے گا۔ کیا یہ پہلی بار ہے یا آپ ہر سال یہاں آتے ہیں؟ ہاں، یہ میرا دوسرا سال ہے اور میں بصرہ سے آ رہا ہوں۔ ہماری جان فدا ہے مولا حسین پہ۔ جب آپ اپنے مقصد تک پہنچتے ہیں یعنی کربلا میں، تو حیرت اور بھی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ سفر آپ نے اتنی آسانی سے کیسے طے کر لیا۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا، لاکھوں لوگ ایک ساتھ قدم بڑھا رہے ہیں اور حرکت کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا احساس پیدا کرتا ہے جو کہیں نہیں ملتا۔ یہ ایک خاص موقع ہے جو آپ اتنے مومنین کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں جن کی منزل ایک ہے۔ 3 دن کے سفر کے بعد ہم کربلا پہنچے۔ لاکھوں لوگ، وہ بھی ایک منظم طریقے سے جمع تھے۔ یہ سب حسین کی محبت میں ہے۔ کربلا کی زیارت ایک روحانی تجربہ ہے جو روز مرہ کی زندگی سے مختلف ہے۔ یہاں لوگ صبح سے شام تک لاکھوں کی تعداد میں چلتے ہیں۔ میں جو پہنی ہوں اس حجاب کی عادی نہیں ہوں، پھر بھی مجھے اچھا لگا۔ رہی اس سفر کی بات، یہ تھکا دینے والا سفر ہے، لیکن حیرت ہے مجھے یہ لوگ اتنا لمبا سفر خوشی خوشی سے چلتے ہیں۔ ہم نے 3 دن گزارے ان کے ہمراہ۔ سڑکوں پہ کچھ لوگ 200، 400، یہاں تک کہ ایران جو کہ 1000 کلومیٹر دور ہے، یہ لوگ وہاں سے چلتے ہوئے آئے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ کون سی طاقت ہے۔ یہ سفر کی مشکلات، وہ بھی پیدل سفر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک دن دھوپ میں سڑک پہ لوگوں کے ساتھ چلنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ یہ بہت حوصلے والی بات ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دوسرے دن یہ سفر جاری رکھنا ہے۔ ان کا جذبہ، ان کا حوصلہ بہت مضبوط ہے، تبھی تو یہ مشکلات برداشت کر پاتے ہیں۔ اور اس قافلے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ آپ کا یہاں 3 دن سے ہیں؟ ہاں، اللہ آپ کو صحت اور سلامتی دے۔ آپ ویل چیئر پہ ہیں تو کیا آپ بیمار ہیں یا چلتے چلتے تھک گئی ہیں؟ نہیں، بیمار ہوں۔ انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ جو ویل چیئر چلا رہی ہیں آپ کی بیٹی ہیں؟ ہاں، میری بیٹی ہے۔ بیٹی، آپ کو اللہ 1000 نعمتیں دے۔ اپنی ماں کی خدمت کرنا بہت نیکی کا کام ہے بیٹا، اور تم بہت پیاری بیٹی ہو۔ کیا آپ کا یہاں آنا ضروری تھا جبکہ آپ چل بھی نہیں پا رہی ہیں؟ میں یہاں آئے بنا نہیں رہ سکتی۔ میرا مطلب ویل چیئر پہ اتنا لمبا سفر کرنا ضروری ہے کیا؟ میں ہمیشہ آتی ہوں، میرے لیے ضروری ہے۔ ماں کو ویل چیئر پہ لے کر ہر سال آتی ہو؟ جی ہاں۔ یہ ویل چیئر چلاتے چلاتے تم تھکتی نہیں ہو؟ جی بالکل نہیں۔ یہ ہے کربلا، یہی سب کی منزل ہے۔ جب آپ اپنے مقصد تک پہنچتے ہیں، حیرت اور بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا، لاکھوں لوگ ایک ساتھ بنا کسی کو تکلیف دیے چلتے ہیں۔ یہ ایک عجیب احساس پیدا کرتا ہے جو آپ کہیں اور نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں آپ اس موقع کی قدر کرتے ہیں، اتنے سارے لوگ جو ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہوں۔ اچھی بات تو یہ تھی کہ جو اتنے ہنگامے میں بھی ڈسپلین تھا اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ وہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے۔ کربلا کی زیارت نے مجھے اور معاشرے کو ایک نئے انداز سے سمجھنے کا موقع دیا۔ اس تجربے سے میں نے اپنے علم میں اضافہ کیا۔ مجھے امید ہے خدا نے چاہا تو میں دوبارہ زیارت کو آؤں گا، امام حسین نے بلایا تو۔
یہ کربلا معلیٰ ہے۔ امام حسین اور ابو الفضل العباس دونوں کے روضہ مبارک دیکھ کر لوگوں کی آنکھ بھر آئی اور دل غمگین ہو گئے۔ 3 دن کے پیدل سفر کے بعد ہم کربلا پہنچے۔ لاکھوں لوگ منظم طریقے سے زیارت کے لیے جمع تھے اور یہ سب حسین کی محبت میں جمع ہوئے۔ لوگ اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے امام کو سلام کر رہے ہیں۔ وہ جملہ جو یہاں میں نے کئی بار سنا، لبیک یا حسین لبیک، یہ جملہ خاص حسین کے لیے ہے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ہم محب حسین ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ لاکھوں لوگوں کے لیے یہ جگہ کم پڑ جاتی ہے، لیکن یہ لوگ اس سے بھی بے نیاز ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اکیلے ہی ہیں جو امام حسین اور ابو الفضل العباس سے بات کر رہے ہوں۔ وہ اس ہجوم اور اپنی تھکاوٹ کو بھول گئے، وہ تو بس اپنے امام کو سلام کرنا چاہتے تھے۔ یہ جذبہ انہوں نے اس لمحے اس سفر میں حاصل کیا۔ جب بھی زندگی کے مشکلات سے تھکیں گے، یاد کر لیں گے اپنے امام کی مصیبت کو، اس سفر کو، اور اس سے حوصلہ لیں گے۔ وہ اپنے مسائل کو حل کر لیں گے اور اپنی زندگی کو حسینی رنگ دیں گے۔ یہ خوش ہیں کیونکہ یہ کامیاب ہیں اور واپس جا کر اپنی زندگی میں بہتر تبدیلی لائیں گے، اور یہاں سے اس نیت سے جاتے ہیں کہ زندہ رہے تو آئندہ سال بھی پھر آئیں گے اور اس سفر کربلا میں نئے سرے سے شامل ہوں گے۔ انشاءاللہ میں بھی اس زیارت میں دوبارہ آنا چاہوں گا۔